अस्सलामुअलैकुम बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों। ओल्ड एज होम, आखिरी सीढ़ी और इसके कमरे के दरमियान कमोबेश 10 गज का फासला हायल था और ये फासला इसके लिए एक बड़ी आजमाइश का मरहला बन जाता था। कमरे का दरवाज़ा बंद होता था तो इसे किसी कदर इत्मीनान हो जाता था कि इसके पोते और पोतियों के हमले से इसका कमरा महफूज है, मगर जब इसके दोनों पट खुले होते थे और दरवाज़े के बाहर कमरे की कोई ना कोई चीज़ पड़ी होती थी तो इसकी पेशानी शकन आलूद हो जाती थी और चेहरे की बूढ़ी रगें ज़्यादा नुमायाँ होकर इसकी कर्ब अंगेज़ दिली कैफियत का इज़हार करने लगती थी। उस वक्त कमरे के दोनों पट खुले थे। ओ मेरे खुदाया, इसके होंठों से बेख्तियार निकला और कमरे के अंदर चला गया। जिस गारत गरी का इसने अंदाज़ा लगाया था वो सूरत हाल से कुछ कम तर ही थी। इस रोज़ महमूद और इसकी दोनों बहनों ने मामूल से ज़्यादा ही तबाही मचा दी थी। पलंग की चादर जैसे इसकी बहू ने सिर्फ़ एक रोज़ पहले बदला था, इस पर जा बजा मक्खियाँ बुन बना रही थीं। उन्होंने पलंग पर बैठकर कोई मीठी चीज़ खाई, काम और गहराई ज़्यादा थी और हर तरफ बिखरे हुए रेज़ों ने मक्खियों को दावतें आम दे दी थी। मेज़ पर किताबें वो बड़ी तरतीब के साथ रखा करते थे। इसे अपनी किताबों से बड़ी मोहब्बत थी और उन्हीं का मुतालिया करके अपना वक्त बताता था। ये सारी किताबें मुंतशिर हालत में पड़ी थी। कालीन पर उगलदान उल्टा पड़ा था। हुक्का कमरे के एक गोशे में रखा हुआ था। वो कमरे के ऐन वस्त में इस आलम में बेचारगी में पड़ा था कि इसकी चिलम गायब थी और चिलम के कोले इधर उधर दिखाई दे रहे थे। पेंशन के लिए घर से जाने से पहले वो धोबी से धुले हुए कपड़े लाकर कुर्सी के ऊपर रख गया था कि वापस आकर उन्हें अलमारी के खाने में रख देगा। उनमें से कोट निकलकर पलंग पर पड़ा था। महमूद ने ज़रूर इसे पहनकर दादा जान बनने की कोशिश की होगी। ऐसे में इसका सब्र और करार जवाब दे जाता था और वो खिड़की से मुंह बाहर निकाल कर अपनी बहू को बड़े गुस्से से मुखातब करता था और इस रोज़ भी इसने यही किया था। ज़ैनब, तुम अपने बच्चों को काबू में नहीं रख सकती, ऊपर आकर देखो तो क्या हालत कर दी है मेरे कमरे की। बच्चे अपने दादा जान को घर के अंदर आते देखकर चुपके से खिसक जाते थे, इसलिए ज़ैनब उन्हें बेतहाशा बद्दुआएं देने के सिवा और क्या कर सकती थी। मैं क्या करूं बाबा जी, आप उन्हें क्यों नहीं समझा लेते। अपनी बहू का ये रवैया उनके लिए हैरान कौन था। वो तो ससुर की गसीली आवाज़ सुनते ही दरवाजे की तरफ भागती थी और महमूद या इसकी कोई बहन हाथ आ जाती थी तो मार मार कर इसका कचूमर निकाल देती थी। मगर इस रोज़ तो इसने एक फ़िक्रा कहकर ही अपनी तरफ से मामला ख़त्म कर दिया था। माँ बच्चों को बद्दुआएं देती थी तो इसका गुस्सा भी ज़रा दब जाता था, लेकिन इस रोज़ इसने जिस रद्द अमल का इज़हार किया था वो इसे बड़ा गैर मुनासिब लगा। वो खिड़की से परे हट गया। इसकी पेशानी ज़्यादा शकन आलूद हो गई थी और सांस शदीद गुस्से की हालत में तेज़ी से आने जाने लगा था। क्या इसने बच्चों को शह दी है, इसने खुद से सवाल किया और वो नीचे आ गया। ज़ैनब नलके के नीचे कपड़े धो रही थी। ज़ैनब, तुमने इन बदतमीज़ों को इतनी खुली छुट्टी क्यों दे रखी है, उन्हें कमरे में जाने ही क्यों देती हो। तुम्हें खबर नहीं कि मेरे कमरे के अंदर जाकर वो क्या करते हैं। ज़ैनब ने हाथ में डंडा उठा रखा था। जैसे ही वो कपड़ों पर मार रही थी, अपने ससुर के अल्फाज सुनकर उसने बेदहानी में डंडा नलके पर ज़ोर से मार दिया और चमक कर बोली, ये मेरी कम बख्त औलाद है तो आपकी कुछ नहीं लगती। ज़ैनब इसके सवाल का क्या जवाब दे रही थी। इसके अल्फाज ने जलती पर तेल का काम किया था। मेरी कुछ लगती है या नहीं लगती। मगर ज़ैनब तड़प उठी, फ़ौरन बोली, कुछ नहीं लगती ना। ज़ैनब, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी चीज़ों को इस तरह तबाह किया जाए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, पकड़ कर गले घोंट दे इनके। इनकी बहू को क्या हो गया है। तरकी बात तरकी जवाब दे रही है। बेटा भी अपने कमरे में मौजूद है। इसे ज़रूर सूरत हाल का इल्म हो चुका है, मगर ना तो बाहर आया है ना बच्चों की मामूल के मुताबिक सरजनश की है। अच्छा, कुछ करना ही पड़ेगा। तुम लोग चाहते हो कि मैं घर से निकल जाऊं। और वो तेज़ी के साथ दरवाजे से बाहर आ गया।
مرزا عبدالقیوم نے ساری زندگی صوبائی حکومت کے ایک دفتر میں ملازمت کی تھی۔ وہ معمولی کلرک سے اعلیٰ افسر کے عہدے تک پہنچا تھا اور اس کی ترقی کا حقیقی سبب اس کی ایمانداری، دیانتداری اور منصبی فرائض سے گہری دلچسپی تھی۔ ملازمت کے اختتام پر دفتر کے سربراہ نے بڑی کوشش کی تھی کہ اس کی دفتر سے وابستگی میں توسیع کر دی جائے، مگر وہ خود اس پر راضی نہ ہوا۔ اپنے دوستوں سے تو اس نے یہی کہا کہ میں اپنے حصے کا کام کر لیا ہے، اب یہ دوسروں کا حق ہے کہ وہ آگے بڑھ کر میری ذمہ داریاں نبھائیں۔ میں کسی کا حق مارنا نہیں چاہتا۔ اس کے دوستوں نے قطع ملازمت کا یہ جواز تسلیم کر لیا تھا، لیکن دل کی بات اس نے کسی سے بھی نہیں کی تھی، اور دل کی بات یہ تھی کہ وہ دفتری ہنگاموں سے دور ہو کر بڑے پرسکون ماحول میں بقیہ زندگی بسر کرنے کا آرزومند تھا۔ خاموشی، سکون اور اپنا دن اور اپنی رات، یہ تھی اس کی آرزو جو چھٹی کے وقت اپنے کاموں میں فراغت پانے کے بعد یا گھر میں اپنے مخصوص کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے اس کے دل و دماغ پر چھا جاتی تھی، اور وہ ان لمحوں کی گود میں چلا جاتا تھا جب دفتر سے رشتہ منقطع کرنے کے بعد خاموشی، سکون اور اپنے سارے معمولات میں مکمل آزادی حاصل کر لے گا۔ اس ماحول کا تصور کرتے وقت اسے ایک عجیب سی خوشی مل جاتی تھی، اور وہ دیر تک اس تصور میں ڈوبا رہتا تھا۔ پہلے دن جب صبح اٹھ کر اس نے یہ خیال کیا کہ اب سارا دن اس کا اپنا ہے اور اسے کہیں بھی آنا جانا نہیں ہے، کوئی بھی فریضہ ادا کرنا نہیں ہے، تو اس کا دل سرخوشی کی ایک ایسی کیفیت محسوس کرنے لگا جیسے وہ اپنی تمام تگ و دو کا حاصل سمجھتا تھا۔ وہ خوش تھا، مطمئن تھا۔ اس نے اپنے کمرے کو ٹھیک کرنے کا ارادہ کیا اور اپنی بہو سے جو بچوں کے ساتھ ناشتہ لے کر آ گئی تھی کہا، زینب اب تو یہی میری دنیا ہے، یہ میرا کمرہ، اسے ٹھیک ٹھاک کرنا ہوگا، تمہارا کیا خیال ہے؟ ضرور بابا جان، جو کچھ آپ چاہتے ہیں ہو جائے گا، حکم کیجئے، اس کی بہو نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے جواب دیا۔ یہ صوفہ سیٹ پرانا ہو گیا ہے، نیا خرید لیں گے، میز بھی یہ بھی نہیں، بس ٹھیک ہے۔ اس کی بہو مسکرا رہی تھی۔ بابا جان، میں آج ہی آپ پرانی چیزیں نکالوا لوں گی، صوفہ سیٹ خرید لائیں گے، اور ابھی سب کچھ محمود کے ابو بھی کہہ رہے تھے کہ ابا جان اب گھر پر ہی رہا کریں گے، انہیں ہر طرح آرام پہنچائیں گے۔ چند روز میں کمرہ ٹھیک ہو گیا۔ اسے ٹھیک کرنے میں اس نے خود کم اور گھر والوں نے زیادہ حصہ لیا تھا۔ ایک ہفتہ اس انداز میں گزرا جس انداز میں وہ گزارنا چاہتا تھا۔ دفتر کے پرانے ساتھی اس سے ملاقات کے لیے آتے رہے۔ اس کا پوتا اور دونوں پوتیاں چائے اور کھانا اس کے کمرے میں ہی پہنچاتے رہے۔ اس قسم کا ہنگامہ ضرور رہا، لیکن اسے یقین تھا کہ یہ سب کچھ عارضی ہے۔ اب باب آتے ہیں تو آئندہ آنے سے رک جائیں گے۔ اس کی بہو بچوں کو ڈانٹتے ڈپٹتے میں جو شور کرتی ہے، یہ بھی اس وقت ختم ہو جائے گا یا بہت حد تک تھم جائے گا جب وہ ان کی ماں کو سمجھا دے گا، بچوں کے ساتھ مدرانہ شفقت کا رویہ اختیار کرے۔ بچے اوپر آتے ہیں، اپنے جوتوں کے ساتھ اندر آ کر قالین خراب کر دیتے ہیں، تو یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ انہیں بتا دے گا کہ اوپر میرے کمرے میں آؤ تو جوتے اتار کر آؤ۔ 3 ہفتے بیت کے اور پھر اس کے ذہن میں اندیشہ ہائے دور دراز اپنا سایہ ڈھلنے لگے۔ اس نے سوچا تھا کہ دفتر کے کچھ لوگ آتے ہیں تو اظہار محبت کے لیے آتے ہیں، آخر کب تک یہ اظہار ہوتا رہے گا؟ مگر اتنی مدت صبر سے کام لینے کے بعد اس نے محسوس کیا کہ یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ پہلے اس کے پرانے اور نئے ساتھی محض اسے اس کے شاندار کیریئر پر مبارکباد دینے کے لیے آتے تھے، اب وہ اس سے ہدایات لینے کے لیے آنے لگے تھے۔ سارے ایسے کاغذات کن فائلوں میں رکھے جاتے ہیں، بڑے افسر کے ہاں جا کر سوال کس طرح کرنا چاہیے، یہ لوگ عام طور پر یہی سوال کرتے تھے اور وہ جواب دے دے کر بور ہو جاتا تھا۔ اس سے بڑی کوفت اسے اپنے پوتے اور پوتیوں سے ہونے لگی تھی۔ وہ سیر و تفریح کی خاطر کسی سے ملاقات کے لیے، کوئی چیز خریدنے کے لیے گھر سے باہر نکلتا تھا تو بچے سکول سے واپس آ کر گھر میں ہوتے تھے تو بے تکلف اس کے کمرے میں آ جاتے تھے اور طوفان بدتمیزی مچا دیتے تھے۔ چیزوں کی بے ترتیبی دیکھ کر اسے دکھ ہونے لگا تھا۔ اپنے کمرے میں تباہی پر اسے ہر بار ذہنی کوفت ہوتی تھی، مگر جب اس کی بہو بچوں کو بری طرح ڈانٹ ڈپٹ دیتی تھی، بلکہ کسی نہ کسی کی پٹائی بھی کر دیتی تھی، اور اس کا بیٹا بھی اگر گھر میں ہوتا تھا تو اس ڈانٹ ڈپٹ میں حصہ لینے سے باز نہیں رہتا تھا، تو اس کا غصہ کس قدر ہلکا ہو جاتا تھا اور وہ آہستہ آہستہ نارمل حالت میں آ جاتا تھا۔ مگر اس روز تو ان دونوں نے ایک ایسا رویہ اختیار کر لیا تھا جو اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔
बहू का फिक्रा तो मैं क्या कर सकती हूँ, पकड़कर गले घोंट दे इनके। इसके जहन पर मुसलसल ज़रबे लगा रहा था। वो बगैर किसी मकसद के गलियों और बाज़ारों के चक्कर लगाता रहा, बागों में घूमा, किताबों की दुकान पर कुछ किताबें ख़रीदी और एक अखबार भी। घर पहुंचकर वो किसी से कुछ कहे सुने बगैर ऊपर कमरे में चला गया और बिस्तर पर गिरकर एक नई किताब की वर्कगर्दानी करने लगा। शाम हो चुकी थी, अंधेरा बढ़ रहा था, किताब पढ़ना मुमकिन नहीं था और इसके असाब पर कुछ ऐसा बोझ पड़ चुका था कि बिस्तर से उठकर बिजली के स्विच बोर्ड तक जाना दोबर लग रहा था। वो किताब बंद करके लेट गया। बहू और बेटे की बेनियाजी इसे याद आ गई और वो अपने अल्फाज भी जो उसने घर से निकलते वक्त अपनी बहू से कहे थे, अब कुछ करना ही पड़ेगा, तुम लोग चाहते हो कि मैं घर से निकल जाऊं, मगर मैं क्या कर सकता हूं, कहाँ सर छुपाऊं, जाकर किधर जा सकता हूं। ये सोचकर इस पर एक गहरी अफसुर्दगी तारी हो गई। इसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। अचानक इसकी बंद आंखों पर किसी नर्म सी शय ने मस किया। उसने आंखें खोल दी। कमरे में रोशनी फैली हुई थी और इसकी बड़ी पोती कलसूम पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। दादा अब्बू सो गए थे आप, क्यों आई हो यहाँ? वो गरजा। बच्ची की आंखों में जो मीठी सी मासूमाना मुस्कुराहट झलक रही थी फिर फौर गायब हो गई। दादा अब्बू वो आगे कुछ न कह सकी। क्या है? वो दोबारा गरजा। वो दादा अब्बू खाना नहीं, भूख नहीं है मुझे, भाग जाओ फ़ौरन। कलसूम कमरे से बाहर जाने लगी। जब वो कमरे में आया था तो उसने इधर उधर नज़र नहीं डाली थी। आते ही बिस्तर पर गिर पड़ा था। अब उसने देखा कि कमरे की सफाई हो गई है मगर किताबें बदस्तूर मुंतशिर हैं। जाहिल औरत। वो अपनी अनपढ़ बहू को जाहिल समझता था। उसके बेटे ने मोहब्बत की शादी की थी और वो शुरू से ही बहू को पसंद नहीं करता था, अगरचे वो इसके आराम का हर तरह ख्याल रखती थी। चंद मिनट बाद बहू और बेटा आ गए। बाबा जान खाना खा लीजिए ना, ये इसकी बहू के अल्फाज थे। नहीं कि जो दिया भूख नहीं है, क्यों परेशान करते हो मुझे? मगर अब्बू आपने तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया था, इसका बेटा बोला। बाप ने खशगमगीन नज़रों से बेटे को देखा और बेटे ने नज़रें झुका लीं। कुछ और इसरार करने के बाद दोनों मायूस होकर चले गए। उनके जाने के बाद उसने फिर किताब उठाई लेकिन आधा सफ़ा पढ़ कर ही इसे छोड़ दिया। सरहाने के ऊपर अखबार भी खुला हुआ पड़ा था। किताब एक तरफ रख कर उसने अखबार उठा लिया। वही दहशतनाक खबरें थी जो अखबारों में नुमायां तौर पर छुपती हैं। यकायक उसकी निगाह एक इश्तिहार पर पहुंचकर रुक गई और इश्तिहार में अमरीकी तर्ज पर एक ओल्ड एज होम के क़याम की खुशखबरी सुनाई गई थी और इन बूढ़े मर्दों और बूढ़ी औरतों को इस होम के मालिक अहमद जवेद से मिलने को कहा गया था, जो बुढ़ापे में पुरसकून ज़िंदगी बसर करने के आरज़ूमंद हैं। नीचे अहमद जवेद का पता दर्ज था। उसने सांस रोक कर ये खबर पढ़ी। ये तो बहुत अच्छी खबर है, उसने अपने आप को मुखातब करके कहा और अखबार को लपेट कर तपाई के ऊपर रखने से पेशतर वो 3 बार इस इश्तिहार को पढ़ चुका था। सुबह इसकी बहू नाश्ता लेकर आ गई। बाबा जी खुदा के लिए इनकार ना करें। बहू ने ये अल्फाज बड़ी लहजाहत से कहे थे। उसने बहू के हाथ से ट्रे ले ली और वो अपनी ससुर को बड़ी ममनून अंदाज से देखने लगी। जल्दी जल्दी नाश्ता करने के बाद उसने लिबास तब्दील किया और अहमद जवेद से मुलाकात के लिए रवाना हो गया। अहमद जवेद की उम्र 50-55 से कम नहीं थी मगर बड़ा चाको चौबंद दिखाई देता था। लिबास फैशन के मुताबिक, चौड़ी पेशानी और आंखों में जहानत की चमक। बड़ी खुशी से उसने खैर मुकदम करते हुए अपनी से कोठी के ड्राइंग रूम में बिठाया, नाम वगैरह पूछा, हालात और दरियाफ्त किए और जब इस नतीजे पर पहुंचा कि जिस शख्स से वो मुलाकात कर रहा है वो होम में दाखिल होने के लिए बेकरार है तो बोला, मुझे आपकी तशरीफ़ आवरी पर बड़ी खुशी हुई है। आपकी ख्वाहिश की तकमील करके मुझे और खुशी होगी। मैंने अपनी ज़िंदगी का एक अच्छा खासा हिस्सा अमेरिका में गुजारा है। इसकी कुछ चीज़ें मुझे पसंद नहीं आई, कुछ पसंद आई हैं और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा पसंद आई है वो ओल्ड एज होम का सिस्टम है। मैं कई बार इस किस्म के एक होम में गया था और वहाँ रहने वालों को बहुत मसरूर और मुतमिन पाया था। सच कहता हूँ, इनके चेहरों पर मुझे जो सुकून नज़र आया था वो काबिल रश्क था। अहमद जवेद ने ज़रा रुक कर अपने मुलाकाती का गौर से चेहरा देख कर इसके रद्द-ए-अमल को भांपने की कोशिश की। ये रद्द-ए-अमल इसकी मंशा के ऐन मुताबिक था। मैंने क़याम अमेरिका के दौरान ही अपने यहाँ ओल्ड एज होम बनाने का इरादा कर लिया था। मेरे मोहतरम, आप इस हकीकत से खूबी वाकिफ़ होंगे कि सन रसीदा अफराद को बड़े सुकून की ज़रूरत होती है और ये इन बेचारों को नहीं मिलता।
اسی ضرورت کو مد نظر رکھ کر میں نے زر کثیر صرف کر کے ایک بہت آرام دہ اور ہر لحاظ سے مکمل ہوم بنا لیا ہے۔ اخراجات کے لیے بڑے معمولی رقم مقرر کی ہے۔ کتنی؟ اس نے پوچھا۔ صرف 1000 ماہانہ، جو ہوم کی سہولتوں کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ ٹھیک، اور کچھ؟ بس آپ چلیے میرے ساتھ، میں آپ کو ہوم دکھا دوں۔ چائے پینے کے 10 منٹ بعد وہ احمد جاوید کے ساتھ ایک خوبصورت سجے سجائے کمرے میں کھڑا تھا۔ اس کمرے میں سب کچھ موجود تھا: صوفہ سیٹ، کرسیاں، تپائیاں، میز، بک شیلف، الماریاں، فرش پر قالین، دیواروں پر رنگا رنگ تصویریں، ایک طرف وال کلاک۔ احمد جاوید نے مزید سہولتوں کی تشریح کی۔ ایک ملازم اور ایک ملازمہ خدمت کے لیے حاضر ہیں، گھنٹی بجائیے، 1 منٹ میں موجود، ناشتہ کھانا وقت پر، اور کیا چاہیے پرسکون زندگی کے لیے۔ اسے کمرہ بہت پسند آیا، اور کمرے بھی ہوں گے، اور ان میں احمد جاوید بات سمجھ گیا، اور کمرے ضرور ہیں، مگر جیسا کہ میں بتا چکا ہوں ابھی اس سسٹم کی ابتدا ہوئی ہے، لوگ آتے جاتے جائیں گے، اور ایک دن یہ ہوم واقعی اولڈ ایج ہوم بن جائے گا۔ تو ابھی صرف میں، احمد جاوید نے جواب دیا، آپ کی طرح ایک صاحب آئے تھے، بے حد مطمئن اور خوش تھے۔ افسوس انہیں ایک پرانی بیماری نے کچھ زیادہ مدت خوشی سے زندگی بسر کرنے نہ دی، فوت ہو گئے۔ اس دن دوسرے پیر وہ اپنی کتابیں ترتیب کے ساتھ رکھنے، کمرے کے فرنیچر کا اچھی طرح جائزہ لینے، نوکر اور نوکرانی سے تعارف ہونے میں گزر گیا۔ نوکر کا نام بخشو تھا، اور نوکرانی رشتے میں اس کی خالہ تھی جس کا نام ہاجرہ تھا۔ ہاجرہ نے بڑے سلیقے سے چائے کی ٹرے اس کے آگے تپائی پر رکھی تھی، اور خود مہذب ہو کر ایک طرف کھڑی ہو گئی تھی۔ بس جاؤ جی، کوئی حکم نہیں، کوئی نہیں۔ کتنی تربیت یافتہ نوکرانی ہے، اسے اپنی بہو یاد آ گئی، جو اس کے ایک مرتبہ کہنے پر اول تو چائے بھیجتی ہی نہیں تھی، 2-3 بار کہتا تھا تو کوئی بچہ چائے لے کر آ جاتا تھا، جو کافی ٹھنڈی ہوتی تھی۔ 2-3 گھونٹ بھر کر وہ پیالی ہاتھ سے رکھ دیتا تھا، اور جب سیر کے لیے باہر جاتا تھا تو کسی ریستوران میں بیٹھ کر خوشگوار ماحول میں چائے پی لیتا تھا۔ چائے پینے کے بعد اس نے کھڑکی کا پٹ کھول کر فضا میں دیکھا۔ نہ جانے کیا بات تھی، اس روز فضا کچھ بدلی لگتی تھی۔ ہوا کے ٹھنڈے ٹھنڈے جھونکوں نے اس کے ماتھے کو چھوا تو اسے ایک نئی لذت کا احساس ہوا۔ خواہ مخواہ اتنا وقت اس منحوس گھر میں بتایا، کاش اس ہوم کا علم ریٹائرمنٹ کے وقت ہی ہو جاتا۔ اس نے سرد ہوا میں لمبا سانس لے کر سوچا۔ شام کو کمرے سے باہر نکلا اور سیر کو روانہ ہو گیا۔ گھنٹہ بھر ادھر ادھر گھومنے کے بعد کمرے میں آ گیا۔ احمد جاوید کرسی میں بیٹھا اس کا منتظر تھا۔ ویلکم سر، تعظیماً اس نے اٹھ کر کہا۔ شکریہ، میں صرف یہ پوچھنے حاضر ہوا ہوں کہ کسی قسم کی دقت، کوئی تکلیف؟ احمد جاوید نے کرسی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی بالکل نہیں، بہت خوش ہوں۔ آپ یہاں ہمیشہ خوشی رہیں گے، جلد ہی ایک صاحب آ جائیں گے، تنہائی نہیں رہے گی۔ کوئی صاحب آنے والے ہیں؟ اس کا سوال تھا۔ جی ہاں، انہیں بھی بڑھاپے میں سکون کی تلاش ہے، جلد اپنے معاملات نپٹتے رہے ہیں، بڑے خوش مزاج آدمی ہیں، امریکہ میں بھی کئی سال گزار چکے ہیں، یہ آپ کے ساتھی بنیں گے۔ بہت خوب۔ اور احمد جاوید شب خیر کہہ کے چلا گیا۔ رات کا کھانا آ گیا، سادہ کھانا تھا مگر مزیدار۔ کھانا کھا کر اس نے چائے منگوائی اور اس سے فارغ ہو کر کچھ دیر ایک کتاب کا مطالعہ کیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ یہی سکون ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ خوش قسمت ہوں کہ میرا خواب پورا ہو گیا ہے۔ وہ جب تک جاگتا رہا ایسے ہی خوش آئند تصورات اس کے ذہن پر چھائے رہے، پھر وہ سو گیا۔ صبح اٹھا تو اس کا جی بے اختیار چاہ کے کچھ گنگنائے۔ خدا جانے یہ کس کو دیکھ کر دیکھا ہے دنیا کو، کہ جو شے ہے نگاہوں کو ہنسی معلوم ہوتی ہے۔ دوسرا مصرع وہ بار بار گنگناتا رہا۔ ملحق کا غسل خانے میں وہ نہایا دھویا، نکلا تو چائے کی ٹرے تپائی پر رکھی ہوئی تھی۔ یہ سہولت اس منحوس گھر میں کہاں تھی؟ چائے پی کر وہ کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ فضا میں روشنیاں اترتی چلی جا رہی تھی، بازاروں اور سڑکوں پر زندگی جاگ اٹھی تھی۔ بچے 2-2 3-3 کی ٹولیوں میں مدرسوں کو جا رہے تھے۔ اسے اپنے پوتے اور پوتیوں کا خیال آ گیا۔ بدتمیز کہیں کے، اور وہ کھڑکی سے الگ ہو گیا۔ سکون کے دن تھے، سکون کی راتیں تھیں، اور وہ خود کو ایک ایسا پنچھی محسوس کرتا تھا جو پنجرے کی قید سے رہائی پا کر فضا کی وسطوں میں پوری آزادی کے ساتھ اڑ رہا ہو۔ ایک ہفتہ بیت گیا، ایک اور ہفتہ بیتا، اور وہ شام کی چائے پی کر سیر کے لیے جانے ہی والا تھا کہ اماں ہاجرہ نے اوپر آ کر اسے اطلاع دی کہ آپ کے گھر والے آئے ہیں۔ کیا ہے؟ آ گئے ہیں تو ہوا کیا ہے؟ مجھے واپس لے جانے سے
تو رہے، چلے جائیں گے، تھوڑی دیر بیٹھ کر بلا لو۔ اس کا بیٹا، بہو اور پوتا اور پوتیاں آ گئی۔ بہو نے پھل کی ٹوکری اٹھا رکھی تھی۔ السلام علیکم ابو، السلام علیکم بابا جی، دادا جان، السلام علیکم، آوازیں بلند ہوئیں۔ اس نے سر کی جنبش سے جواب دیا اور ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میاں بیوی صوفے پر اور بچے نیچے بیٹھ کے۔ ابو آپ یہاں خوش ہیں؟ اس کے بیٹے نے سوال کیا۔ بہت خوش ہوں، بہت مطمئن ہوں۔ اچھا، بڑی اچھی بات ہے، ہمیں دکھ ہے کہ آپ کو خوش اور مطمئن نہیں کر سکتے تھے۔ بیٹے کے لہجے میں دبا دبا سا دکھ تھا۔ بابا جی اسے کیا کہتے ہیں؟ بہو نے پوچھا۔ اولڈ ایج ہوم۔ اول بہو کی زبان پر پہلا لفظ ہی نہ آ سکا۔ یہ ہوتا کیا ہے بابا جی؟ اس نے گلو خلاصی کے لیے دونوں ہاتھ لہرائے۔ تم نہیں سمجھ سکتی۔ بیٹے نے باپ کو پھل کی ٹوکری دی۔ مجھے یہاں کسی شے کی کمی نہیں ہے، سب کچھ مل جاتا ہے، لے جاؤ بچوں کے لیے۔ نہیں ابو، یہ آپ کے لیے لائے ہیں۔ باپ نے بیٹے کی طرف ٹوکری بڑھا دی تھی۔ اس دوران میں بچوں نے ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکالا۔ دادا محمود کی طرف دیکھتا تھا تو وہ فوراً اپنا سر جھکا لیتا تھا۔ یہی حال اس کی بہنوں کا بھی تھا۔ کتنی چالاکی سے تمیزداری کا ڈرامہ کر رہے ہیں، یہ سوچ کر وہ خود ہی مسکرا پڑا۔ گھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ کون کون اسے ملنے کے لیے گھر آیا اور اسے کیا بتایا گیا، ہم سایوں کے سامنے اس کے بارے میں کیسی کیسی غلط بیانی کی گئی، یہ سب کچھ اسے بتایا گیا۔ خبردار کسی کو بھی یہاں کا علم نہ ہو، اس نے تاکیداً کہا۔ جی ابو، ہم نے کسی کو نہیں بتایا، آپ نے جو کہہ دیا تھا ٹھیک ہے۔ وہ جانے لگے تو بیٹے نے ایک بڑا سا لفافہ باپ کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ وہ خط تھے جو اس کے نام اس کی عدم موجودگی میں آئے تھے۔ اس کے چلے جانے کے بعد اس نے لفافے سے خط نکالے اور ایک کو پڑھنے لگا۔ یہ خط کتابوں کی ایک دکان سے آیا تھا جس میں اسے نیو ارائیولز کے بارے میں اطلاع دی گئی تھی۔ دوسرا خط اس کے پرانے دفتر کی یونین کے سیکرٹری کی طرف سے تھا جس میں اس سے درخواست کی گئی تھی کہ اپنے پرانے ساتھی فیروز دین کی الوداعی پارٹی میں شامل ہو کر ممنون فرمائیے۔ دو خطوں میں اس کے دوستوں نے اپنے بیٹوں کی شادی پر اسے مدعو کیا تھا۔ کتابوں کی دکان والا خط اس نے تکیے کے نیچے رکھ لیا اور باقی پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دیے۔ اب میرا ان لوگوں سے کیا تعلق واسطہ؟ ایک مہینہ گزر گیا۔ نوکر اور نوکرانی نے اپنی ذمہ داریوں میں کبھی کسی قسم کی باقاعدگی نہیں کی تھی، مگر اس روز صبح کی چائے 6 بجے کے بجائے 7:30 بجے ملی۔ معاف کرو بابا جی، حاجرہ نے خود ہی کہنا شروع کر دیا، چائے دیر سے ملی، دیر سے جو آئی ہوں۔ اچھا، اس نے حاجرہ کے الفاظ کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ وہ جی بیمار ہو گیا تھا۔ کون بیمار ہو گیا تھا؟ اس نے یوں ہی سوال کر دیا اور چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ جی وہ میرا پوتا جی، بڑی فکر ہے جی، بیمار ہی چھوڑ کر آئی ہوں، میرا دھیان اسی میں لگا ہوا ہے، دعا کریں بزرگ ہیں ٹھیک ہو جائے۔ وہ گھونٹ گھونٹ چائے پیتا رہا اور وہ باادب نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ دعا کریں گے نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ناشتہ تھوڑی دیر بعد یا ابھی؟ حاجرہ نے ٹرے اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ تھوڑی دیر بعد۔ اب یہ الفاظ سن کر وہ چلی گئی۔ وہ جب کھڑکی کی طرف جا رہا تھا اسے اپنے پوتے کا خیال آ گیا اور اس کے ساتھ ہی پوتے اور پوتیوں کے چہرے اس کے سامنے آ گئے۔ اس روز کتنے مہذب ہو کر یہاں بیٹھے تھے۔ وہ مسکرانے لگا۔ دھوپ پھیل چکی تھی، بازاروں میں لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ اس کی نگاہیں دور اسکول کی عمارت پر پڑی۔ بچے قطاروں میں کھڑے تھے، دعا کر رہے ہوں گے، وہی دعا جو اس کا پوتا اور پوتی گھر آ کر کبھی کبھی اسے سنایا کرتی تھی۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ وہ کھڑکی میں کھڑا رہا۔ قریب کمرے کے اندر شور ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، یہ بخشو تھا جو ناشتہ لے کر آیا تھا۔ بیڈ ٹی اور ناشتہ حاجرہ ہی لایا کرتی تھی۔ ناشتے کے بعد بخشو حقہ تازہ کر کے لاتا تھا۔ ناشتہ لانا اس کی ڈیوٹی میں شامل نہیں تھا۔ حاجرہ کہاں ہے؟ اس نے کھڑکی سے الگ ہوتے ہوئے پوچھا۔ اسے اپنے پوتے کا بڑا فکر ہے، گھر چلی گئی ہے، زیادہ بیمار ہو گیا ہے، کہتی تھی بڑا کمزور ہو گیا ہے۔ وہ کرسی میں بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ چند منٹ گزرنے پر بخشو حقہ لے آیا۔ تازہ اخبار لے آؤں بازار سے؟ نہیں، میں خود لے آؤں گا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ بڑے اطمینان کے ساتھ حقے کے کش لگاتا تھا۔ اس وقت بھی وہ کش لگا رہا تھا اور جلد باہر نکلنا چاہتا تھا۔ اخبار خرید کر وہ اپنی منزل طے
کیے بغیر چلتا گیا۔ اخبار کی بڑی خبریں وہ کسی باغ میں بیٹھ کر پڑھتا تھا۔ اس روز بھی ایک باغ کے اندر بینچ پر بیٹھ گیا۔ ایک دم شور شروع ہونے لگا۔ اس نے سامنے دیکھا، لڑکے آدھی چھٹی کے وقت خوش خوش شور مچاتے ہوئے اپنی اپنی کلاسوں سے نکل رہے تھے۔ اسے اسکول کی عمارت شناسا محسوس ہوئی اور دوسرے ہی لمحے اسے معلوم ہو گیا کہ وہ اس سکول کے پاس بیٹھا ہے جس میں اس کا پوتا اور پوتیاں پڑھتی ہیں۔ پتہ نہیں میں یہاں کیسے آ گیا۔ وہ اخبار سرسری طور پر دیکھنے لگا۔ چند منٹ میں سارا اخبار دیکھ لیا۔ اٹھا تو اس کے پاس وہ تینوں کھڑے تھے۔ تم؟ تینوں نے بیک وقت اثبات میں سر ہلا دیے۔ ٹھیک ہو؟ پھر اسی طرح سر ہلنے لگے۔ دادا ابو جی، ہم کبھی دادا ابو جی، کلثوم بس اتنا کہہ سکی۔ نرگس نے کچھ نہ کہا، صرف اپنا سر ہلاتی رہی۔ کیا یہ وہی بچے ہیں جنہوں نے اس قدر پریشان کر دیا تھا؟ اب کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آدھی چھٹی کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ اسکول کی گھنٹی اس کا اعلان کر رہی تھی، جاؤ اپنی کلاسوں میں۔ اور وہ باغ سے باہر نکلنے لگے۔ باہر نکل کر وہ بغیر ارادے کے رک گیا اور مڑ کر دیکھنے لگا۔ وہ تینوں ابھی تک وہی کھڑے تھے اور اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ واپس پہنچا۔ بخشو کمرے کی صفائی کر چکا تھا۔ جناب یہ آپ کا ہے۔ بخشو کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ صفائی کرتے ہوئے وہاں سے ملا تھا۔ بخشو نے کمرے کے ایک گوشے کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، میرا تو نہیں۔ دکھاؤ۔ اس نے لفافہ لے لیا۔ شاید یہ ان صاحب کا ہے جو پہلے یہاں رہتے تھے۔ وہ بابا جی بیچارے یہی مر گئے تھے۔ بخشو نے درد بھرے لہجے میں کہا۔ کھانا کتنے بجے؟ جی حاجرہ نہیں ہے نا؟ میں بھی پکا لیتا ہوں جی۔ جب پک چکے تو لے آنا۔ بخشو چلا گیا۔ وہ کرسی میں بیٹھ گیا تھا۔ لفافہ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ لفافے پر پتہ درج تھا، برخودار الطاف احمد، مکان نمبر 31 ڈی، محلہ سترنگا، اندرون موچی گیٹ، لاہور۔ یہ الطاف احمد کون تھا؟ برخودار کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خط لکھنے والے کا کوئی چھوٹا عزیز ہوگا۔ ممکن ہے بیٹا ہو تو اس نے بیٹے کو کیا لکھا تھا؟ اور یہ خط پوسٹ کیوں نہیں ہوا تھا؟ یہی کیوں پڑا رہا؟ ایسے سوالات اس نے اس کے ذہن کا احاطہ کر لیا تھا۔ اب وہ تو نہیں ہے جس نے خط لکھا تھا۔ دیکھ لینے میں کیا حرج ہے؟ اس نے لفافہ کھولنے کے لیے جو جواز تلاش کر لیا۔ ذرا سی ہچکچاہٹ اور پھر لفافہ چاک ہو چکا تھا۔ وہ پڑھنے لگا۔ الفاظ ٹیڑھے میڑھے تھے۔ لگتا تھا لکھنے والے کی انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ میرے عزیز بیٹے، تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ 4 دن سے میری حالت کافی خراب ہو گئی ہے۔ ہارٹ بار بار سنک کرتا ہے۔ زندگی سے اب مایوسی ہی مایوسی ہے۔ میرے عزیز اور پیارے بیٹے، تمہاری ماں کے انتقال کے بعد میں بری طرح یہ محسوس کرنے لگا تھا کہ بالکل بے آسرا اور بے سہارا ہو گیا ہوں۔ مجھے تم سے، تمہاری آپا سے یہ شکایت ہو گئی تھی کہ تم لوگ میری پرواہ نہیں کرتے۔ تم لوگوں کو سارا وقت اپنے بچوں، دوستوں اور سہیلیوں کے لیے وقف ہو کر رہ گیا ہے۔ اس کا رد عمل یہ ہوا تھا کہ میں اپنے گھر سے بیزار ہو گیا تھا، چاہتا تھا کہ یہاں سے نکل بھاگوں۔ انہی دنوں احمد جاوید سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ امریکہ میں اور یورپ کے دوسرے ملکوں میں اولڈ ایج ہوم بوڑھوں کے لیے ایک جنت ہوتی ہے جس میں رہنے والے بڑی پرسکون زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس نے اسی طرز کا ہوم بنا لیا تھا اور میں اس کی باتوں سے متاثر ہو کر اس کے ہوم میں آ گیا تھا۔ یہ چند ہفتے جو میں نے یہاں گزارے ہیں میرے لیے عارضی سکون لے کر آئے تھے۔ بیٹا، جب سے بیمار ہوا ہوں تم سب لوگ مجھے بہت یاد آ رہے ہو۔ اپنے کنبے کی جدائی مجھ پر شاک گزرنے لگی ہے۔ الطاف بیٹے، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں نے ایک بہت بڑی غلطی کی تھی۔ یورپ میں گھر کا کیا تصور ہے میں نہیں جانتا، مگر ہمارا گھر تو ہماری چھوٹی سی ایک دنیا ہوتی ہے جس میں رہنے والے ایک دوسرے سے اس طرح مربوط ہوتے ہیں کہ انہیں الگ الگ ہی کیا نہیں جا سکتا۔ ایک درخت کی طرح جس کی شاخیں زمین کے اندر ایک دوسرے سے گتھی ہوتی ہیں۔ ہمارے گھر بزرگوں کی شفقتوں، جوانوں کے کہکوں اور بچوں کی معصوم مسکراہٹوں سے آباد رہتے ہیں۔ یہی سب کچھ ہماری زندگی کی رونق ہے، ہماری زندگی کی بہار ہے۔ اسی میں زندگی کا سارا حسن ہے۔ یہاں تنہائی مجھے اندر ہی اندر چاٹتی رہی ہے۔ مجھے اب اس کا علم ہوا ہے۔ میرے پیارے بیٹے، آؤ اپنے بیمار اور لاچار باپ کو اس گھر میں لے جاؤ جس میں اس کا حقیقی سکون ہے۔ آؤ الطاف، جلدی آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ تحریر پڑھ کر اس کے اندر ایک جہان
इत्मीनान पैदा हो गया। वो कुर्सी से उठ बैठा और टहलने लगा। वो कई मिनट तक टहलता रहा। बख्शू आया, जनाब खाना ले आऊँ? मुझे ये बताओ ये ख़त यहीं क्यों पड़ा रहा? बख्शू सोच कर बोला, जनाब मैं नहीं जानता, उसने हाजरा को दिया होगा, वो भूल गई होगी। उसके घर से कोई आया था, मरने के बाद उसका बेटा आया था और मैयत ले गया था। वो फिर कमरे में फिरने लगा। खाना ले आऊँ जनाब? बख्शू ने पूछा। उसने मुलाजिम के सवाल का कोई जवाब न दिया और अपनी किताबें और कपड़े एक तरफ रखने लगा। बख्शू इसे हैरत से देख रहा था। मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। अल्लाह ताला हम सब को अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आप हमेशा अपनों के साथ हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन या रब्बिल आलमीन। आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर कसीरा।